बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबारी टीवी पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं 30 साल से सड़कों पर बैठा जूते मुरम्मत कर रहा था। मेरी ये एक ही ख्वाहिश थी कि मरने से पहले मुझे एक बार अल्लाह अपना घर दिखा दे। यूँ मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे, मगर मेरी बेटी की शादी में वो सब खर्च हो गए। रबीउल अव्वल के महीने में मैं रोज़ाना 200 की जलेबियाँ अपने नबी के नाम की लोगों को खिलाता। जब 12 रबीउल अव्वल आई तो अल्लाह का मौजज़ा हुआ मेरे साथ। वो कहते हैं ना, जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमने अल्लाह ताला के घर जाना है तो अल्लाह ताला ख़ुद ही सारे वसीले पैदा कर लेते हैं। बस एक बार इस सोच के मुतालिक हम लोग मुस्तकिल मिजाजी से काम लें और हमारे दिल में वो ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार कर जाए तो वो पूरी होकर ही रहती है। और मैं तो पिछले 10 सालों से तहज्जुद में रो रो कर खुदा से एक ही दुआ किया करता था कि एक बार तो अपनी आंखों से अल्लाह ताला के घर को देख सकूं। वहाँ जो सुकून लोगों को मिलता है उससे मैं भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा ये ख्वाहिश रखती थी कि मैं और वो एक बार तो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत को जाएं। हम लोग बहुत गरीब थे, 2 वक्त का खाना तो मुश्किल से मुयस्सर आता था। हम लोग सिर्फ ख्वाहिश कर सकते थे क्योंकि ख्वाहिशात पूरी करने वाला हमारा रब हमारे हालात से भी वाकिफ़ था और हमारे जज्बात से भी। ये 15 जून का वाक़या है जब कड़कती हुई धूप इंसानों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे और मैं उन सबको देख रहा था कि शायद कोई अपने जूते मुरम्मत करवा ले और फिर आज की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो सके। आज का दिन अजीब हबस बढ़ा था या मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी। तभी एक बहुत बड़ी काले रंग की कार हमारे सामने रुकी और मेरी आंखें उसको देखकर चमकने लगी कि शायद इतना अमीर आदमी अपने जूते मुरम्मत करवाना चाहता हो और इसी तरह मेरे पैसे बन जाएंगे। वो पैसे भी तो ज़्यादा देगा, इस बात का अंदाज़ा मैंने उसके हुलिये से लगाया था। ये सोचकर मैं मुस्कुराने लगी। तभी गाड़ी में से एक दरमियानी उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने कॉटन का इस्त्रीशुदा सूट पहन रखा था, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। वो उतरा तो उसने जो खुशबू लगाई थी वो मेरी नाक के नथनों से टकराई तो मुझे भी एक खुशगवार सा एहसास हुआ। मैंने जल्दी से उसके जूतों की जानिब देखा, वो तो सही सलामत थे। ये देखकर मेरा चेहरा बुझ गया क्योंकि मुझे महसूस हो चुका था कि वो अपने जूते मुरम्मत तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। यानी वो मेरा गाहक नहीं है, शायद वो किसी और काम से रुका था। वो मुझसे पूछने लगा, दीनू काका को जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। वो कहने लगा आपसे बात करनी है। मैं उसे कहने लगा जी फरमाइए। तो वो कहने लगा ऐसे नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आपके घर चलना है। पहले तो मैं परेशान हो गया कि न जाने क्या माजरा है। मैंने जल्दी से अपनी दुकान समेटी और उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। तपती ज़मीन से जब मैं ठंडी कार में बैठा तो मुझे एक सुकून सा मुयस्सर आया। तभी मैं अपनी बीवी को याद करने लगा जो कहा करती थी कि जब वो बड़े घरों में काम करने जाती हैं तो वहाँ उनके कमरों में भी ऐसी ही ठंडक पाई जाती है, वहाँ से निकलने को जी नहीं चाहता। मैं अपने आप में खोया हुआ था जब उस आदमी ने मुझे मुखातिब किया। मैंने उसकी बात सुनने के लिए जब उसके मुंह की तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मैंने एक ख्वाब देखा है। मैं कोई इतना नेक इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने ख्वाब में देखा है अगर मैं किसी को बताऊँ तो कोई भी यकीन ना करे। मैं तुम्हें एक बहुत बड़े राज की बात बताने वाला हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगी? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया कि न जाने वो क्या बात करने वाला है। तभी वो कहने लगा, बहुत दिनों से मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, उसमें ये साफ इशारा मौजूद था कि मुझे आपसे मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ख्वाब में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। तब मैं उम्रा करने गया हुआ था जब मुसलसल मुझे वो ख्वाब दिखाई दिया जिसमें वो मुझे कह रहे थे कि मैं उनके महबूब उम्मती के पास जाऊँ जो रोज़ाना बिला नागा दुरूद शरीफ पढ़कर भेजता है और उसके लिए वसीला बनूँ ताकि उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो सके, एक बार तो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर सके। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं जो ख़ुद को कमतर समझने लगा था, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मेरी इतनी अहमियत थी। ये जानकर मैं फूट फूट कर रोना शुरू हो गया, यहाँ तक कि मेरी हिचकी बंध गई। इस बात का वाज़ेह इशारा मौजूद था कि वो तुम्हारी बात कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ के दुकानदारों से पता किया तो मालूम हुआ कि यहाँ पर बैठे तमाम लोगों में से सबसे ज़्यादा ख्वाहिश तुम्हारे दिल में पनप रही है कि किसी तरह तुम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सको। मैं इस बात की तसल्ली के लिए कई रोज़ तक यहाँ आता रहा। मुझे बहुत खुशी हुई जो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर लोगों ने हर तरफ झंडियाँ लगाई जिस पर नाले पाक नक्श पाक बने हुए थे।
ہوا چلنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ سڑک پر گر گئے۔ جب تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنے رش میں انہیں اٹھانے لگے تو لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوئے اور احتراماً ساری جھنڈیاں اٹھا کر سنبھال کر رکھنے لگے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کے لیے مجھے وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے اور کون کون جائے گا؟ کیا تمہاری بیوی زندہ ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا کہ اگلے مہینے تم لوگ عمرے پر جا رہے ہو۔ ویسے تو میں تم لوگوں کو حج کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہ ہو میں تب تک زندہ نہ رہوں اور یہ خواہش پوری نہ کر سکوں، اس لیے تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے تیاری کر لو، بلکہ کل میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو لے کر چلوں گا۔ تم لوگوں کو جو جو چاہیے وہ سب کچھ خرید لینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے یہ کام ہو جائے۔ اس کے لہجے میں عجیب عاجزی انکساری تھی۔ میں اس آدمی کے ہاتھ چومنے لگا۔ وہ آدمی میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرح اس کو عزت و تکریم دوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہاری چاہت ہے جو جلدی پوری ہونے والی ہے۔ تبھی ہم لوگ اپنے گھر کی گلی سے پہلے رک گئے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میں نے جلدی سے سب سے زیادہ صاف اور اچھی چارپائی باہر نکالی، وہ وہاں بیٹھ گئی۔ میں اپنی بیوی کو بلا لایا۔ انہوں نے ہمارے کچھ ضروری کاغذات لیے اور چلے گئے۔ اگلے دن وہ پھر آئے تاکہ وہ ہمیں ضروری سامان خرید کر دے سکیں جو ہم ساتھ لے جا سکیں۔ میں نے اپنے تمام بچوں کو بلا کر جب یہ خبر سنائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ سب ہمیں مبارکباد دینے لگے۔ جیسے ٹکٹ کنفرم ہوئے سارے محلے کے لوگ بھی ہمیں مبارکباد دینے لگے اور ہم سے درخواست کرنے لگے کہ جب ہم وہاں جائیں تو ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ عمرے پر جانے سے پہلے محمد حفیظ کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے وہ بھی اتنا امیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس نے محنت کی اور آج یہ مقام حاصل کیا۔ اس سے ملاقات ہوئی دوبارہ تو وہ کہنے لگا کہ میں کام سی چند پیسوں والی نوکری کیا کرتا تھا جس سے بمشکل گھر کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ حالات بدلنے کے لیے میں کاروبار شروع کیا تو پیسے نہیں تھے، بیوی کے پاس زیور بھی نہیں تھے جن سے مدد ہو سکتی۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میری بیوی مجھے بیوہ بہن کے گھر جانے سے روکتی تھی۔ وہ کہتی تھی گھر کے حالات ٹھیک کرنے کی استطاعت نہیں تم میں، اور حاتم طیب بنے تم سب کی مدد کو نکل کھڑے ہوتے ہو۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میں اس کی باتیں نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ بہن نے جب سنا بھائی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا سارا زیور اٹھائے میرے گھر آ گئی اور کہا کہ بھائی تم اپنا کاروبار شروع کرو، زیور کی واپسی کی ٹینشن مت لینا۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ حالات جیسے بھی آئے میں نے بیوہ بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یتیموں کی پرورش کا سیلہ ہے یہ سب۔ آج جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب میری بہن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ہم میاں بیوی کو جب سے پتہ چلا تھا کہ ہم لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہونے والی ہے تب سے ہم شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اب میرے درود شریف پڑھنے میں شدت آ گئی تھی۔ دل کرتا تھا کہ بس میں درود شریف پڑھتا رہوں اور اپنے پیارے نبی کو بھیجتا رہوں۔ مجھے ان سے عشق تھا اور مجھے بیوی بھی ایسی ملی تھی جو میرے جتنی ہی خواہش رکھتی تھی، یعنی ہم دونوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بے شک ہم لوگوں کے گھر 2 وقت کا کھانا مشکل سے میسر آیا کرتا تھا، لیکن ہم لوگ ربیع الاول میں ایک بار تو لازمی محفل حمد و ثنا منعقد کرتے تھے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہو اس کے دل میں اتنی ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نبی کا ذکر کرتا رہے۔ اور میں ایک ٹھنڈے پانی کا کولر ساتھ میں لے کر بیٹھتا تھا جو پیاسوں کی پیاس بجھایا کرتا تھا۔ میری ایک عادت تھی، میں جب بھی فارغ ہوتا کسی بھی وقت میں درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ جب میں جوتوں کا ہاتھ لگاتا تھا تو تب میں درود شریف پڑھنا بند کر دیتا تھا، اور جیسے ہی میرا کام ختم ہو جاتا تو میں رات گئے تک جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی تب تک درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ بچوں کے جوان ہوتے ہی میں نے ان کی شادیاں کر دی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے ہوا کرتے تھے۔ اب ہماری ایک ہی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ ایک بار تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جا سکیں، اور اسی واسطے ہم لوگ محنت کر رہے تھے۔ مجھے میری بیوی کا دوسروں کے گھر میں جا کر کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن ہم لوگ عمرے کی سعادت کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تو اس لیے میں نے اسے نہیں روکا، کیونکہ ہم لوگ ایک نیک کام کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم لوگ پاکستان سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر جو سکون ملا وہ ناقابل بیاں ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہاں جانے کی لوگ خواہش کیوں رکھتے ہیں۔ سب اس سکون کے لالچ میں جاتے ہیں جو ان پرسکون فضاؤں میں پایا جاتا ہے۔ کعبہ جا کے میں اتنا رویا کہ دل کا سارا گرد و غبار جو پچھلے 30 سالوں سے جمع ہوا تھا سارا ایک بار میں دھل گیا۔ جب کعبہ کو ہاتھ لگایا تو دل جھوم اٹھا، طواف میں تیزی آ گئی۔ وہاں سے ہوٹل جانے کو دل ہی نہ کرتا تھا، میں تو جیسے موقع ملتا تھا وہیں بیٹھا رہتا تھا۔
ہم دونوں میاں بیوی یہاں آ کر کھو گئے تھے۔ میں تو یہاں سے واپس ہی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی، واپس تو جانا تھا۔ روزہ رسول پر جا کر مجھے اس آدمی کی بات بڑی شدت سے یاد آنے لگی۔ مجھے وہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا محبوب امتی کہا ہے۔ یہ سوچ کر میں رونے لگا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جو غریب خطا کار بھی حضور کی نظروں میں آ سکتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو عاشق رسول تھا، دن رات درود شریف پڑھا کرتا تھا کہ کبھی تو روزہ رسول پر بھی جانے کا موقع ملے۔ اب جب وہ مل گیا تھا تو خوش ہونے کی بجائے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہاں سے جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ میں نے بچوں کو کہہ دیا کہ یہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ اداس ہو گئے۔ حالانکہ سب اپنے گھر باہر والے تھے اور الگ رہا کرتے تھے، لیکن مجھ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن پرجوش سے انداز میں وہ بتانے لگے کہ ہماری جو زمین ہے دریا برد ہو گئی ہے، وہ اب ہمیں واپس مل چکی ہے کیونکہ دریا کا پانی سوکھ چکا ہے، اور افسران کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ وہاں پانی نہیں آئے گا کیونکہ نہر بن چکی ہے۔ میں خوش ہو گیا، اور یہ سب لوگ درود شریف کی برکت سے ہی ہو رہا تھا۔ میں خوش ہو رہا تھا جبکہ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جہاں بیٹھا تھا وہیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ یہ پاکستان آنے سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار تھا۔ جب ہم ہوٹل میں موجود تھے، آج کچھ طبیعت ناساز تھی تو میں ابھی تک لیٹا ہوا تھا۔ بیوی کو جگانے کی کوشش کرنے لگا تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا، اور جیسی میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو وہ بے جان پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے ہوٹل کے عملے کو بلایا تو معلوم ہوا کہ میری بیوی وفات پا چکی ہے۔ اس کی یہی خواہش تھی، جہاں وہ دفن ہونا چاہتی تھی اس کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ ایک بہترین ساتھی جس نے میرے اچھے اور برے دونوں حالات میں میرا ساتھ دیا تھا، آج مجھے اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ سڑک پر ہر طرف رش تھا، اور جہاں رش ہو وہاں شور تو خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اس شور کا پچھلے 30 سالوں سے عادی تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا، میں تب سے اسی سڑک پر جوتے مرمت کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ میری زندگی میں آج تک ایسی خواہش ہی نہیں رہی تھی جو میں نے پوری کی ہو، کیونکہ خواہشیں تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے پوری ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی صرف ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ زندگی میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان رہی تھی۔ ایک پریشانی ختم ہوتی تو دوسری پریشانی سر اٹھائے کھڑی ہو جاتی۔ ساری زندگی ٹینشن میں گزر گئی، کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ اپنی ادھوری خواہشوں کے بارے میں سوچوں اور انہیں پورا کروں۔ اب جب بوڑھے ہو چکے ہیں اور بچے جوان ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، تو اب خیال آ رہا ہے کہ کیوں نہ ان ادھوری خواہشوں کے بارے میں سوچا جائے جن کے بارے میں پہلے سوچنے کی بھی سکت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچوں کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے پتہ ہی نہیں چلا کب ہم جوان سے بوڑھے ہو گئے۔ صدر بازار کی گلی جہاں پر لاتعداد دکانیں قطاروں میں بنی ہوئی تھی، ساتھ میں مین روڈ تھا۔ اسی مین روڈ پر میں جوتوں کی مرمت کا کام کیا کرتا تھا۔ میری بیوی نے پتوں سے بنی ایک چھوٹی سی قالین بنا دی جس پر میں بیٹھا کرتا۔ ایک بہت بڑا لکڑی کا ڈبہ جو میری بیوی کے جہیز میں شامل تھا، اس میں جوتے مرمت کرنے کا سارا سامان رکھا کرتا تھا۔ اب کیونکہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنی دیر کمر اجازت نہیں دیتی تھی کہ مسلسل 10 گھنٹے میں کام کرتا رہوں، اس لیے میں نے گاؤ تکیا جو میری بیوی کے جہیز کا حصہ تھا اور اب اپنی اصلی شکل کھوتا جا رہا تھا، اسے میں نے اپنے ٹھکانے پر لا رکھا، جہاں میں سارا دن جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ میرے ہنر کے قدردان تھے، اس لیے وہ اکثر اپنی ڈھیروں ٹوٹے ہوئے جوتے مجھ سے مرمت کروانے آیا کرتے تھے۔ ان کے کئی خوبصورت جوتے ایسے بھی ہوتے تھے جو انہیں گاہک کے واپس نہ لے جانے پر گھر لے آتا، تو میری بچیاں ضد کرتی کہ ہم نے یہ جوتے واپس نہیں کرنے۔ کسی طرح ان کی نظروں سے بچا کر وہ جوتے واپس میں اپنی چھوٹی سی اس دکان پر لے آیا کرتا تھا۔ پیچھے وہ روتی رہتی تھیں اور اپنی ماں کا سر کھاتی تھیں۔ جو میں گھر جاتا تھا تو مجھ سے ناراض پھرا کرتی تھیں۔ میں بھی مجبور تھا، کسی اور کی چیز انہیں کیسے دے سکتا تھا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو ان کے جوتے کئی ماہ میرے پاس پڑے رہتے تھے اور وہ جوتے واپس لینے نہیں آیا کرتے تھے، تو وہ جوتے میں اپنی بچیوں میں بانٹ دیا کرتا۔ وہ خوش ہو جایا کرتی تو میری بھی مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے جوتے مرمت کرنے والا میں نور دین، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں پہن سکوں، تو میں حسرت سے ان جوتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ خریدنے کی سکت مجھ میں تھی نہیں، اس لیے میں نے دیکھ کر ہی گزارا کر لیا تھا، اور اگر گاہک نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو 1-2 بار میں پہن کے بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی اور میری خوشیاں تو اسی تک ہی محدود رہ گئی تھیں۔ یہ ایک دن کا واقعہ ہے جب میں کام سے تھکا ہارا لوٹا، آسمان پر بادل بن چکے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے ہر طرف برسیرا کیا ہوا تھا۔ موسم اس قدر خوشگوار تھا کہ میں نے سوچا کیوں نہ جو پیسوں سے گھر والوں کے لیے کچھ لایا جائے۔ کب سے انہوں نے ایک اچھا کھانا نہیں کھایا،
اکثر تو فاقے چلتے رہتے تھے۔ میں نے بریانی خریدی جو مجھے 500 کی پڑی۔ میرے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی۔ راستے میں سڑک پر پڑے ہوئے کئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں میرے پاؤں میں چبھ چکے تھے اور کہیں کہیں زخم بھی دکھائی دے رہا ہوتا، لیکن میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کیے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ میں نے جیسے ہی کھانا خریدا تبھی مجھے لگنے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی طرف جانے والی گلی کی طرف مڑا، کوئی میری طرف بڑھا اور جلدی سے مجھ سے وہ کھانے والا شاپر کھینچ لیا۔ میں نے وہ شاپر مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ میرا پیچھا کرنے والا شخص کوئی چھوٹا بچہ تھا، اس لیے وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر پایا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پیچھا کر رہے ہو اور مجھ سے کھانا کیوں کھینچ رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا پچھلے 6 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ اس بچے کی حالت بہت خراب تھی، چہرہ میل سے اٹا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر معصومیت سجائے وہ رونے کو تیار کھڑا تھا۔ میں نے اسے پیار کیا اور پوچھا کہ بھوک لگی ہے کیا؟ تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اسے کہا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ مجھے ایک جھونپڑی کے قریب لے گیا۔ اندر سے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا ماں ہے میری، کئی دنوں سے بیمار ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، دوائی کا انتظام کیسے کروں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آیا تو میں نے کھانا اور بچے ہوئے کچھ پیسے اسے دے دیے اور اسے کل سے دکان پر آنے کو بولا تو وہ خوش ہو گیا اور بہت سی دعائیں دینے لگا۔ میں بھی گھر واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو معلوم ہوا کہ میری بیوی جہاں کام کرتی تھی وہاں دعوت تھی، وہ ادھر سے کھانا لائی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ میں نور دین جو دینو کاکا کے نام سے مشہور تھا 10 سال کی عمر میں کام ڈھونڈنے لگا، کیونکہ میرا باپ نشئی تھا اور میری ماں سب کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی۔ اس طرح چند پیسے جوڑ کے ہمارے دن کے ایک وقت کا کھانے کا انتظام کر لیا کرتی۔ حالات بہت خراب تھے۔ ابا کو ہمارا ذرا بھی احساس نہیں تھا، وہ تو نشے کی لت میں ایسے پڑے کہ اس سے کبھی نکل ہی نہیں پائے۔ دراصل میرے ابا ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم لوگ زمینیں بیچ کر کاروبار کیوں نہیں کر لیتے، اس سے زیادہ منافع ہوگا۔ زمینوں کو سنبھالنا بھی کھاری تھی، اس لیے میرے باپ نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ شراکت داری میں ایک فیکٹری بنا لی جو کہ زیادہ عرصے تک نہ چل پائی اور جلدی بند ہو گئی۔ ابا کے پاس جتنی بھی زمین تھی انہوں نے وہ ساری بیچ کر اس فیکٹری میں لگا دی۔ اب وہ فیکٹری ختم ہو گئی تھی تو ہم لوگ حویلی سے سڑک پر آ گئے تھے۔ ابا کی زیادہ تر زمین دریا برد ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ساری زمین جو ان کی وراثت میں ملی تھی اس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ زمین کسی بھی کام کی نہ رہی۔ رشتہ دار ہماری دولت کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ سب کچھ کھو چکے ہیں تو انہوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابا ہمارا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ہماری امی میٹرک پاس تھی اور وہ اکثر ہمیں آگے پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جن گھروں میں کام کیا کرتی تھی جب وہ ان بچوں کو حسرت سے اسکول جاتا ہوا دیکھتی تھی تو ان کا بھی دل کرتا تھا کہ ان کے بچے اسکول جائیں، کم از کم وہ اتنا تو پڑھ لے جتنا وہ پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو وقت نے وقت سے پہلے ہی سمجھدار کر دیا۔ ہم سب پر بس ایک دھن سوار تھی کہ پیسہ کمانا ہے تاکہ وہ مقام حاصل کر سکے جو ہم کھو چکے ہیں۔ جب گھر میں فاقے ہو رہے ہوں اور باپ بیماری سے تڑپ رہا ہو اور ماں لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کام کرتی ہو، ان کے جھوٹے برتن صاف کرتی ہو، تو ایک بچہ پیسہ کمانے کے بارے میں ہی سوچے گا، وہ کیوں پڑھائی کے بارے میں سوچے گا، اور اس کے پڑھائی کے لاتعداد خرچے کون پورے کرے گا۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، نہ ہی ہم لوگ اتنے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ کوئی ہنر سیکھا جائے جو بعد میں کام بھی آ سکے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک ہی چچا رہتے تھے جو جوتوں کی مرمت کرنے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دن کا کم از کم 500 کما لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ جب سے ابا نے کام چھوڑا تھا تب سے میں نے آج تک 500 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا۔ میں خوش ہو گیا اور اس چچا کی منتیں کرنے لگا کہ کسی طرح مجھے بھی یہ کام سکھا دیجیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں میں اس سے بھی زیادہ آسان اور منافع بخش کام بتاتا ہوں۔ جب میں نے زیادہ کی بات سنی تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم جوتے پالش کیا کرنا۔ تب بھی میرے ذہن میں وہ منظر گردش کرنے لگا جب ہم لوگ امیر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بڑا بھائی کہنے لگا اپنے جوتے صاف کر رہے ہو، میرے جوتے بھی صاف کر دو۔ اس نے جوتے پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے کہا میری انا یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی، بے شک تم مجھ سے 1 سال بڑے ہو، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ تم نے جوتے پہن رکھے ہیں اور میں تمہارے نوکروں کی طرح جوتے صاف کرتا رہوں۔ میں اس سے بہت زیادہ غصہ ہوا، یہاں تک کہ میں نے اپنا جوتا غصے میں اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ابا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے انسان کو ہر کام آنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب وہ آسمان سے زمین پر لا پٹکے۔
میں ان کی بات پر ذرا دھیان نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک تو مجھے وراثت میں بے انتہا انا ملی تھی، اکثر میں اسی وجہ سے اپنی چیزیں جو مجھے بے حد عزیز ہوتی تھی انہی میں کھو دیتا تھا۔ میں ابھی اسی منظر کو سوچنے میں محو تھا جب وہ چچا کہنے لگا کہ سوچ میں پڑ گئے ہو۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو میں جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اس میں پیسہ بہت ہے، تم ابھی چھوٹے ہو تو لوگ تم سے ہمدردی کرتے ہوئے تم سے جوتے صاف کروا لیا کریں گے۔ مجھے یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، مجھے تو بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ 2 دن سے گھر میں فاقے چل رہے تھے، میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ موقع گنوا دوں، اسی لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ تو وہ چچا کہنے لگے جوتے صاف کرنے کا سامان خریدنا پڑے گا، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں تمہیں ساری چیزیں خرید کر دیتا ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک ڈیل کرو، تم سارا مہینہ میری دی ہوئی چیزوں سے لوگوں کے جوتے صاف کرو گے، جتنے بھی پیسے ہوں گے روزانہ مجھے آ کر دو گے، مہینے کی آخر میں تمہیں تمہاری تنخواہ دے دیا کروں گا۔ مجھے یہ بات مناسب لگی تو میں نے ان کا کہا ماننے کے لیے حامی بھر لی۔ میں سڑک پر وہ سارا سامان لیے کھڑا تھا جو میرا پہلا گاہک، جو کہ مجھ سے بھی چھوٹا تھا، وہ کہنے لگا جوتے صاف کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میں اس کے جوتے صاف کرتا جاتا تھا اور آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی اور ممکن تھا کہ ابھی پلکوں کی بار توڑے وہ چہرے پر پھسل جاتے، کیونکہ مجھے یہ کام سب سے زیادہ ناپسند تھا اور آج مجبوری میں آ کر مجھے وہی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ تبھی اپنی انا کی تسکین کے لیے میں نے چچا سے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے جوتوں کی مرمت کا کام سکھا دیں۔ پہلے تو وہ کافی حد تک ناراض ہوئے، پھر وہ مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں سکھانے کے بدلے بھی تم سے پیسے لوں گا۔ میں نے کہا چچا اب ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لیا کروں گا۔ میں ان کے رحم و کرم پر تھا اور کر ہی کیا سکتا تھا، اس لیے چپ ہو گیا اور جیسا وہ کہتے رہے میں ویسا کرتا رہا۔ بعد میں وہ مجھ سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے میرے 15 سال کے ہوتی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی۔ ان کی بیٹی وفا شعار اور ملنسار عورت تھی جس نے ہمارے گھر کے لوگوں کو بھی بکھرنے نہیں دیا بلکہ ہم سب بہن بھائیوں کو جوڑ کر رکھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا کیونکہ وہ ان حالات کی عادی تھی، اس لیے آج تک اس نے کبھی مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں کی۔ اس نے مجھ سے بس ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی طواف کعبہ کروں، میں بھی ان مہکتی ہوئی فضاؤں میں جاؤں جہاں میرے آقا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں جا کر کھو جاؤں اور ساری زندگی روضہ رسول پر گزار دوں۔ میں اس کی خواہش سن کر حیران رہ گیا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ شخص جو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے، وہ اتنا بڑا خرچہ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ وہ بھی میرے حالات سے واقف تھی، اس لیے میرے چہرے پر تاریکی دیکھ کر چپ ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک غلہ خریدا جس میں ہم لوگ ہر مہینے پیسے ڈالنے لگے کہ زندگی رہی کبھی تو پیسے جمع ہو جائیں گے اور ہم لوگ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے جو بچیوں کی شادیوں پر لگ گئے، اس کے علاوہ کچھ پیسے باقی تھے جو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک یتیم لڑکی کی شادی اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، تو میں نے وہ پیسے اس بیوہ کو دے دیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ میری بیوی بالکل بھی اس بات پر ناراض نہیں ہوئی، بلکہ وہ بھی بیٹیوں کی ماں تھی۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم کسی یتیم بچی کے کام آ سکے ہیں۔ شاید خدا کو ہماری یہی ادائیں پسند آئی تھیں، ورنہ ہم جیسے گناہ گار لوگ کہاں اتنے پیسے جمع کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس پر بھی چاہے اپنا کرم بنائے رکھے۔ جتنے بھی مشکل حالات گزرے تھے میں نے کبھی بھی برے حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا اور اپنے حالات پر سمجھوتا کرتے ہوئے ہمیشہ شکر کا کلمہ پڑھا۔ کبھی کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے میں پہل کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ اپنے حالات کے مطابق دوسروں کی مدد کر دیا کروں۔ جب سے بچیوں کی شادی ہوئی تھی تب سے ہم میاں بیوی ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو گئے تھے۔ اب بس اتنا چاہتے تھے کہ مرنے سے پہلے ایک بار تو زیارت نصیب ہو جائے۔ ہم میاں بیوی اب 2 وقت کے کھانے کی بجائے 1 وقت کھانا کھانے لگے، اس کے بھی پیسے جمع کر لیا کرتے تھے۔ خدا نے ہماری سن لی، بے شک اس کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ بیوی کی وفات کے بعد جب میں اکیلا گھر لوٹا تو بچے مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ ان سب کو میں چپ کرانے لگا کہ میری بیوی کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے جس کی طلب بچپن سے ہی اس کے دل میں تھی۔ تم لوگ رو مت۔ پاکستان آنے کے بعد میں سب سے پہلے محمد حفیظ کے گھر گیا جس کی وجہ سے ہمیں عمرے کی سعادت کا موقع ملا تھا۔ ان کے لیے میں کھجور اور زمزم لے کر گیا تھا۔ وہ میرا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے جبکہ میں ان کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ ہماری زمین ہمیں واپس مل چکی تھی، میرے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ ہم لوگ بیج خرید سکتے تاکہ ہم لوگ فصل اگانے کی شروعات کر سکیں۔ بے شک میرا اس میں تجربہ بہت کم تھا لیکن یہ کام ناممکن نہیں تھا۔
شروع میں کچھ مشکلات ہوئیں، لیکن بعد میں سب سمجھ آنے لگا، کیونکہ وہ زمین دریا برد ہو چکی تھی۔ جب وہاں سے پانی خشک ہوا تو اس کی زرخیزی قابل دید تھی۔ پہلی بار جو فصل ہوئی اس نے اتنا زیادہ فائدہ پہنچایا کہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنی ہے اور اس بار حج پر لازمی جانا ہے۔ میرے بیٹے دن رات محنت کرنے لگے، ان کی محنت کا صلہ تھا وہ مقام جو میرے بابا اپنی زندگی میں کھو چکا تھا، وہ مجھے میری زندگی میں واپس مل چکا تھا۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج وہ بہت خوش ہوتے۔ ہم سب بہن بھائی ایک بار پھر سے خوشحال ہو چکے تھے۔ بہت سی مشکلات آئیں لیکن ہم سب نے ہمت سے کام لیا۔ ہم ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ایک لنگر خانہ چلانے لگے جس میں سب کو 3 وقت کا کھانا میسر آنے لگا۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔